अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बात महीनों से नहीं, बात सालों तक पहुंच चुकी है कि गज़ा में इंसानी नस्ल कुशी जारी है। बहुत सी इंटरनेशनल कोशिशें की जा चुकी हैं कि इसकी रोकथाम हो, लेकिन इसराइल इस वक्त एक बदमस्त हाथी के तौर पे ऑपरेट कर रहा है। हर तरह की कोशिशों को वो नाकाम बनाता चला रहा है। अब जो एक फ़ाइनल कोशिश अब तक की जो सामने आई है, वो ट्रंप का 20 नकाती एक प्रपोज़ल है, एक मंसूबा है, प्लान है। आज की वीडियो में हम उस पे बात करेंगे कि जिसमें बुनियादी तौर पे हमारी बात ये होगी कि इसके कुछ पॉजिटिव पहलू क्या हैं, इसके नेगेटिव पहलू क्या हैं, इस्लामी दुनिया का क्या रिस्पॉन्स है और क्या वाकई ही इससे वो अमन आ सकता है जिसकी लोग तवक्को कर रहे हैं। तो चलते हैं सबसे पहले इसके जो की या कलीदी मुदरजात हैं उनकी तरफ। कलीदी निकात इसके ये हैं कि एक इमीडिएट सीज़ फायर होगा फौरी तौर पे जब ये सारी पार्टियां इसको मान जाती हैं। उसके साथ ये कि एड अंदर जाएगी, मेडिसिन और जो स्टेबिलिटी है फौरी तौर पे वो आना शुरू होगी। जो इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार हैं, वो तंजीम जिसका नाम ले तो यूट्यूब वगैरह को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ, कि वो मज़ाहमतकार वो अमली तौर पे वहाँ की सियासत वगैरह से बेदखल कर दिए जाएंगे। और ये कि अगर वो एहतियात डालते हैं तो एक आम उनके लिए एमनेस्टी, एक आम माफ़ी का भी इसके अंदर ज़िक्र है। और साथ ये कि जो फ़लस्तीन की अथॉरिटी है, यानी कि जो वेस्ट बैंक के अंदर है, मगरबी किनारे के अंदर है, उसके हाथ में बहुत सी फेजेस के बाद चार्ज दिया जाएगा। और जब वो अपनी रिफॉर्म को पूरा कर लेंगे तो उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी है कि एक दो रियासती हल की तरफ भी जाया जाएगा। ये हैं इसके चीदा चीदा नकात। लेकिन इन चीदा चीदा नकात के अंदर बहुत कुछ है जो आगे हम चल के बात करेंगे कि जिससे ये मामला और, यानी हम चाहते हैं कि खुल के सामने आए कि इट्स नॉट सिंपल द केस के एक डॉक्यूमेंट बन गया है, ये इसके नकात हैं, सब पे अमल हो जाएगा। मैं ये पॉजिट कर रहा हूँ स्टेज पे कि ये बहुत हद तक नाकाबिले अमल है। बट लेट्स गो टू द मुस्लिम रिस्पॉन्स। इस्लामी दुनिया में रिस्पॉन्स बहुत ही मिक्स्ड आया है। दो सतहों पे मैं बात कर रहा हूँ। एक सतह हुकूमत वर्सेस अवाम और दूसरा रियासत बमुकाबला रियासत, यानी कि जो मजमूई तौर पे अगर हम रियासतें देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। बहुत से मिडल ईस्ट के मुल्क हैं, सऊदी अरब उनको लीड कर रहा है और बहुत से और ममालिक हैं जिन्होंने इसको वेलकम किया है। पाकिस्तान ने इसको वेलकम किया है, इवन जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उन्होंने इसको वेलकम किया है कि ये बहुत अच्छा प्लान है। तो हमें एक मोमेंटम नज़र आ रहा है इस्लामी मुल्कों की तरफ से कि वो इसको इंडोर्स कर रहे हैं। नाउ जब मैं कहता हूँ कि इस्लामी मुल्कों की तरफ से, तो मेरी मुराद है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो मुल्कों की जो हुकूमतें हैं वो कह रहे हैं, ऐसा कह रही हैं। लेकिन क्या अवाम की विल रिफ्लेक्ट कर रही है उनकी इस बात में, ये एक डिफरेंट कहानी है। और अभी तक जो सोशल मीडिया पे जो डिस्कोर्स इकट्ठा हुआ है उसको अगर देखें तो ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जो अवाम अवाम हैं मुसलमानों मुल्कों के, वो इसको पसंद बिल्कुल भी नहीं कर रहे, इसके से इख्तलाफ रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मुसलमान मुल्क हैं, जो ममालिक हैं, रियासती सतह पे जो ऑपरेट कर रहे हैं, वो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वेल, दो तीन वजूहात हैं उसकी। एक तो वजह ये है कि मुसलमान मुल्क ये समझते हैं कि वो जो रिवियरा कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोई एक कि एक छोटी सी एक स्टेट बनाई जाए, लोगों को यहाँ से बज़ोर ताकत निकाल दिया जाए, या और मुसलमान मुल्क हैं वो इनको ले लें और उसके बाद फिर यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक कोई जगह बनाई जाए, ज़मीन पे छोटी सी जन्नत बनाई जाए। ट्रंप का बेसिकली वो आइडिया था और वो किसी को भी अच्छा नहीं लगा। स्वाय पाकिस्तान में सर्टन एक एलिमेंट है ऐसा पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर हैं, उन्होंने कहा कि हाँ भाई मुआख़ात वगैरह हो जाए, ये वगैरह। वो एक ज़ायनिस्ट आइडिया की थोड़ी सी मुसलमान ममालिक में ना होने के बराबर कुछ लोगों ने उसको आइडिया को तक़वियत दी। बाय एंड लार्ज सब ने इसको रिजेक्ट किया। फ़लस्तीन में, फ़लस्तीन से बाहर, मुस्लिम ममालिक में, इवन गैर मुस्लिम दुनिया में इसको रिजेक्ट किया गया कि ये कोई तरीका नहीं है। आप पॉपुलेशन को रिप्लेस नहीं कर सकते, दूसरे मुल्कों को ये नहीं कह सकते कि आप इनको ले लें। तो अब मुसलमान मुल्क इसलिए इतना ज़्यादा खुश हैं कि ट्रंप ने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया है, अब एक नए आइडिया के साथ लेके आ गया है। क्यों खुश हैं मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि एक बड़ी एक पुरानी एक मुहावरा है कि अगर आप किसी को मौत दिखा के बुखार पे राज़ी कर लें तो ये आपने बुरा काम किया, अच्छा नहीं किया है, क्योंकि उसको बुखार भी नहीं होना चाहिए। तो अब जो उन्होंने किया है उस पर आगे हम चल के बात करेंगे इसकी ज़्यादा तफसील के साथ कि एग्जैक्टली अचीव क्या किया है। मैं भी एक्सप्लेन करूँ कि मुसलमान मुल्क क्यों इतने इंथुजियास्टिक हैं, पाकिस्तान पर्टिकुलरली क्यों इतना इंथुजियास्टिक है। बल मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान कोई अचानक ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो गया है, बिकॉज़ जब तक आप पीछे जाएँ पिछली कई हुकूमतों में तो आपको एक कंसिस्टेंट नज़र तो आएगा कि पाकिस्तान के वज़राए आज़म ये जो
ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے، دو ریاستی حل ہے، اس کی تو ہم بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب سے سٹارٹ کریں، وہ بھی یہی بات کہتے تھے. اس کے بعد جو کاکڑ صاحب آئے تھے، میں خود اس وفد کا حصہ تھا جو فلسطین کے معاملے میں ان سے ملنے گیا. میں یعنی کہ میں عینی شاہد اس طرح سے کہ وہ بات اس محفل میں کہی گئی. بہت سی 5-7 لوگ تھے، ہم زیادہ لوگ نہیں تھے، جس میں انہوں نے یہ بات، اور یہ ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ وہ کہہ چکے تھے کہ دو ریاستی حل، تو اس پہ انہوں نے کہا جی آپ پتہ کر لیں ان کے مزاحمت کاروں سے، وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. ان کا بھی یہ نظریہ تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ابھی شہباز شریف صاحب ہیں، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو یہ یعنی کہ حکومتی لیول پہ تو بہت ہی عرصے سے ہماری جو حکومتیں ہیں وہ ایک ہی بات کہتی چلی آ رہی ہیں. بٹ ناؤ چونکہ ہمارے پاس ایک کلیئر منصوبہ ہے، اس کو اتنا جلدی کیوں شہباز شریف صاحب نے ایکسیپٹ کیا؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک آئسولیشن میں چلا جائے، جبکہ بہت سے مسلمان ملک ہیں اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان اپنے آپ کو ایک قطع تعلق ان سے کر لے، پرٹیکولرلی وہ مڈل ایسٹ کے ملک جو پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں، سیکیورٹی ارینجمنٹس میں بڑھا رہے ہیں. سعودی عرب نے تو باضابطہ معاہدہ کر لیا ہے. تو ایسے ماحول میں پاکستان اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ لے کے جائے، یہ پاکستان کے لیے ممکن نہیں. اس کو کہتے ہیں پریگمیٹزم اوور آئیڈیالوجی، یعنی کہ جو چیز ایک عملی طور پہ سامنے موجود ہے، ایک ریالٹی کے طور پہ موجود ہے، اس کے سامنے ایک آپ کا نظریہ ہے، تو آپ نظریے کو پیچھے کر دیتے ہیں، اس گراؤنڈ ریالٹی کو آپ آگے کر دیتے ہیں. تو پاکستان کے یہ ایک وجہ ہے کہ پاکستان اس سارے بہاؤ میں بہہ رہا ہے. میں اپنے انالیسز اس پہ کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے دینے سے پہلے میں ایک چیز جو بہت ہی ڈسٹربنگ ہے شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ میں، وہ ایک پرٹیکولر پیسج ہے ان کا جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، جس میں وہ فلسطینی جب ذکر کرتے ہیں فلسطین کا تو کہتے ہیں پیلسٹینین پیپل، اور جب اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر سی باتیں کہتے ہیں اسرائیلی پیپل نہیں کہہ رہے. اب یہ ایک سٹل چیز ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو سفارتی آداب ہیں یہ ان کا ایک تقاضا ہے، اس کے پیچھے ایک روایت ہے کہ ایک ایک لفظ کو بڑا کیئرفلی چوز کیا جاتا ہے. اسرائیل کے لیے ایک ریاستی اصطلاح استعمال کرنا، اسرائیل، اور فلسطین کی جب باری ہے تو فلسطینی ریاست کہنا یا فلسطین کہنا، اس کے بجائے فلسطینی لوگ کہہ دینا، یہ امپلائی کرتا ہے کہ وہ فلسطینی لوگوں کو اسٹیٹ لیس مانتے ہیں اور اسرائیل کو ایک اسٹیٹ مان رہے ہیں. تو یہی تو پاکستان کا پچھلے 78 سال سے ایک کلیم ہے کہ ہم پر اسرائیل کو ریاست نہیں مانتے. یہ ایک بہت ہی تکلیف دینے والا جملہ ہے، اور میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو اس کو دیکھ کے اس کو امپروو بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہماری اوور جتنی ہماری پالیسی ہے یہ اس کے خلاف ہے. کہ اگر آپ نے ایک طرف فلسطینی لوگ کہہ دیے، دوسری طرف اپنے اسرائیل کو ایک ریاست تک تسلیم کر لیا، تو کیا ہماری پالیسی ہے کہاں پہ؟ پھر کیا ہے پالیسی ہماری؟ تو یہ ایک پرٹیکولر اس میں جملہ. اب یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے کہ اسلامی ملک اس کے ساتھ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور میرا ویو ہے اٹ از ایبسلیوٹلی رانگ. کیوں غلط ہے؟ ابھی ہم نے بات کی ہے آئیڈیالوجی اور پریگمیٹزم کی، کہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ ایسی ہو جاتی ہیں کہ آپ کو اپنے نظریے پہ کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر تو مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ کہیں ہم اپنے نظریے پہ کمپرومائز کر رہے ہیں، تو چلے ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آنے والی ہے. لیکن اس سے زیادہ ایک پریگمیٹک سولوشن موجود ہے، جس کا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آن این ایوریج 10,000 فوجی پر ملک، جو کم افورڈ کر سکتا ہے وہ کم، جو زیادہ کر سکتا ہے وہ زیادہ، لیکن 10,000 کی ایوریج مینٹین کریں. جب 5.5 پونے 6 لاکھ کی فوج تعینات ہو اسرائیل کے گرد و نواح میں، جس میں مصر بھی ہے، عراق بھی ہے، سیریا ہے، جورڈن ہے، ان ایریوز میں ہو، تو کوئی مسلمان غریب بھی نہیں ہے کہ وہ ان کا خرچہ پانی وہاں پہ برداشت نہیں کر پائیں گے یا کوئی لاجسٹیکل پرابلم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ مسئلہ ایسے حل ہوتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اسرائیل کچھ جتنا مرضی زور لگا لے، امریکہ جتنا مرضی زور لگا لے، کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ مسلمان ملک ایک ٹائم لائن دیں کہ یہاں تک ہے، فوری طور پہ آپ اسرائیل اپنی فوجیں باہر نکالے گا. دیٹس نمبر 1. نمبر 2، اس کے بعد ہماری اگلی ٹائم لائن ہے کہ جو نیگوسیشنز وغیرہ وہ ساری سٹارٹ ہوں، ظاہر سی بات ہے ایک پروگریسو طریقے سے کریں گے. نہیں تو ہم جو بھی فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. یہ ہے اس کا اصل طریقہ، یہ اس کا اصل طریقہ ہے. لیکن یہ مرض وہن کے مریض، اب ان کے پاس بیسٹ چیز یہی رہ گئی ہے کہ چلو یار، اس سے کم یہ ہے کہ لڑائی تو ختم ہو رہی ہے نا، کم سے کم یہ ہے کہ 60-65 ہزار شہادتیں ہو گئی ہیں، مزید تو نہیں ہوں گی. تو یہ اس چیز پہ راضی ہو کے باقی ساری چیز کو یہ چھوڑ رہے ہیں. یہ غلط ہے. یہ وہ چیز ہے جس کا حساب دینا ہے. تو نہ کچھ ہونا تو ایک اور چیز ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ یہ نہ اچیو کر سکیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کوئی بات نہ ہوئی ہے. تو بہرحال یہ ہے مسلم رسپانس، اس پہ مکسڈ ہے. کوئی کنفرمیشن کسی طرف سے کوئی ایسی
کمپریہنسو نہیں ہے کہ کہے کہ ہاں یہ مجموعی طور پہ مسلمانوں کا یہ رسپانس ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ اس پلان کی جو ٹیکنیکل آسپیکٹ ہے اس کی طرف، کہ اس کے اندر کیا غلطیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں۔ تو میں اسپیسیفکلی فوکس کرنا چاہوں گا اس کے اندر جو انکنسسٹنسیز ہیں، اور انکنسسٹنسیز سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے جو نتائج برآمد ہوں گے وہ متصادم ہوں گے، میری مراد ہے کہ اس کے جو نکات ہیں وہی متصادم ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مزاحمت کار ہیں فلسطین کے، انہوں نے ہتھیار ڈالنے ہیں، انہوں نے یہ بات ماننی ہے، اور 72 گھنٹے کے اندر اندر یہ سارا کچھ ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر جو پہلی جو وڈرول ہے اسرائیلی فوجیوں کا وہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ جہاں پہ موجود ہیں اس وقت، وہ 3 لائنز میں انہوں نے بتایا ہے، وہ لائن جو ہے وہ پیچھے چلی جائے گی۔ تو یہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کوئی 72 گھنٹوں کے اندر، یعنی کہ وہ مزاحمت کاروں کے اوپر یہ بائنڈنگ کر رہے ہیں اس چیز کو، قطع نظر اس چیز کے کہ ان سے کوئی ان کو مشاورت میں حصہ نہیں ان کو دیا گیا، لیکن ان کے اوپر یہ بائنڈنگ کر دی کہ انہوں نے ماننا ہی ماننا ہے۔ لیکن پھر اسی معاہدے میں ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ مزاحمت کار اس بات کو نہیں مانتے تو جہاں جہاں ان کا اثر رسوخ نہیں ہے وہاں پہ ہم امداد وغیرہ پہنچائیں گے، باقی ساری چیزیں کریں گے۔ تو کیا ان کو ماننا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے؟ کوئی نہیں پتا۔ یہ اس کے اندر ایک ایسی کانٹرڈکشن ہے جس کو دونوں پارٹیاں اپنے فیور میں لے سکتی، تینوں پارٹیاں اب تو ہوگی نا، امریکہ بھی ہو گیا، اسرائیل بھی ہو گیا، اور غزہ بھی ہو گیا۔ پھر اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل اینیکس نہیں کرے گا، یعنی کہ وہ کسی طرح کا اس کا کوئی ضم نہیں کرے گا وہ غزہ کو، یا اس کے جو سیکورٹی معاملات وغیرہ ہیں اس سے وہ پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو سیکورٹی پیرامیٹرز ہیں وہ اسرائیل کے ہاتھ میں رہیں گے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ضم نہ کرنے کا، یعنی اس کو اینیکس نہ کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات میں آزاد ہے، وہ کچھ بھی کرے، لیکن جو سیکورٹی پیرامیٹرز ہیں وہ ابھی بھی اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، تو وہ آزاد ایگزیکٹلی کس چیز پہ ہے؟ تو مطلب تو یہ نا کہ اسرائیل ہی طے کر رہا ہے کہ وہ کس حد تک آزاد ہیں، تو پھر آپ نے اینیکس کیا یا اینیکس نہ کیا، what difference would that make؟ ایسے ہی اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ جو مزاحمت کار ہیں جب وہ ہتھیار ڈالیں تو ان کو معاشرے میں دوبارہ سے ری انٹیگریٹ کیا جائے گا، ایک جنرل ایمنسٹی دی جائے گی۔ ساتھ ہی ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ ایکٹیو نہیں ہوں۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ آپ معاشرے میں جب کسی کو انٹیگریٹ کرتے ہیں تو معاشرے کے ہر پہلو میں انٹیگریٹ کرتے ہیں نا، کہ وہ کاروبار کر سکیں گے، وہ ٹریول کر سکیں گے، وہ جاب کر سکیں گے، وہ سیاست کر سکیں گے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب تضاد ہے، اور یہ میں اس لیے میں اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک کنوینئنس بیسڈ کیا کہتے ہیں فیس سیونگ ایک ڈاکومنٹ لگ رہا ہے کہ ابھی اس سے جو وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے وہ رک جائے، بعد میں اس میں اتنی الاسٹیسٹی ہے کہ جو اسے چاہے اپنی طرف جیسے مرضی کھینچ دے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آرگیوبلی جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پروگریسو سٹیپس اس میں بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے غزہ کو خود مختار کیا جائے گا، آزاد کیا جائے گا، لیکن دوسری طرف اس کے اوپر ایک بورڈ بھی ہے، بورڈ آف پیس، جو کہ ٹرمپ کی سربراہی میں کام کرے گا، اور ٹونی بلیئر وغیرہ لوگوں کا بھی نام اس میں آ رہا ہے۔ تو یہ چیز اس حوالے سے ڈسٹربنگ ہے کہ جیسے وہ میپ اسرائیل کی جو ریٹریٹ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو بارڈر ہے غزہ کا وہاں پہ ایک بفر زون نظر آ رہا ہے۔ یہ جو کانٹرڈکشن میں نے آپ کے ساتھ ہیئر کی ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل ایک صرف جو فزیکل انٹریکشن ہے اس میں بفر زون کی بات نہیں کر رہا، بلکہ مجموعی طور پہ غزہ کے معاملات کو اس نے کیسے ایڈریس کرنا ہے اس میں بھی ایک بفر کریٹ کر رہا ہے کہ براہ راست اس کو اب فلسطین سے یا غزہ سے ان دس کیس انٹریکٹ نہ کرنا پڑے، بلکہ ایک اور پارٹی آ جائے جو غزہ اور اسرائیل کے درمیان آپریٹ کر رہی ہو، یعنی ڈیوائڈ اینڈ کنٹین۔ ایک ایسی عجیب و غریب یہ ہے ایک اسٹریٹجی انہوں نے یہاں پہ ڈیوائز کی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ ہی دھو لیے ہیں اس سے کہ اب اگر کوئی مثال کے طور پہ غزہ میں اگر مزاحمت ہوتی ہے تو وہ اس بورڈ کے بھی خلاف ہوگی جس کے اندر برطانیہ کی ایک ممبرشپ بھی ہے، اور وہ عام ممبر بھی نہیں ہے، وہ کوارٹیٹ جو پہلے فلسطین اسرائیل کو معاملات کرنے والا جو ایک انٹرنیشنل ادارہ بنا تھا، ٹونی بلیئر از پارٹ آف دیٹ، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے وہ خود بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان ادر ورڈز وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو بھی اب فلسطینیوں سے کرانا چاہتے ہیں کرائیں گے، لیکن اس کی جو مینجمنٹ ہے اب وہ چلی گئی ہے اس کے ہاتھ میں، ٹرمپ کے ہاتھ میں۔ وہ آزادی کہاں ہے ایگزیکٹلی ان کی اس کے اندر؟ پھر اس کے بعد وہ اگلی آزادی جو ہے، ایک تو ہوتی ہے نا کہ آپ کے اندر یہ ایک لبرٹی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک سوورن کنٹری ہیں، دوسری ہوتی ہے آپ کی اکانومی کی آزادی۔
اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے معاہدے کے کہ وہ جو میریکل سٹیز بنائیں گے، جیسے دبئی وغیرہ جیسے بنا ہوا ہے یا ابو دھابی بنا ہے یا اور ایسے بڑے زبردست شہر بنے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں، ان لوگوں کو یہاں پہ بلایا جائے گا، اور اس میں ساتھ انویسٹمنٹ کا بھی ذکر ہے۔ اب انویسٹمنٹ کا ذکر ہے تو وہ تو فور پروفٹ ہوتی ہے، تو اٹ سیمز لائک کہ جو ویسٹ کا گھسا پیٹا جو ایک اکنامک ماڈل ہے، جس نے خود ویسٹ کی اپنی 70-80 سال میں چیخیں نکال دی ہیں، شاید اس کو یہاں پہ لے کے آ جائیں تو اکانومی آپ کی کسی اور کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ جب اکانومی آپ کے ہاتھ میں چلی کسی اور کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو آپ کی جو پالیسی جتنی ہے مجموعی طور پہ، جو فورن پالیسی ہے مثال کے طور پہ، وہ چلی جاتی ہے۔ اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ غزہ کی آزاد فورن پالیسی نہیں ہے، وہ ایک پوری اسٹیٹ کا حصہ ہم اس کو پرسیو کرتے ہیں جو فلسطینی اسٹیٹ ہے، لیکن یہاں پہ تو اسپیسیفکلی ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی لانگ ٹرم آزادی والا پلان کسی اعتبار سے لگ نہیں رہا۔ پھر اس میں انٹرفیتھ ڈائلاگ کی بات کی گئی ہے کہ ایسے کوئی تعلیم ہو، ایسی کوئی بات ہو کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں، یا ساری پارٹیز ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں۔ دا پرابلم از کہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے وہ تو ایک سیکولر ادارہ ہے، پی ایل او ایک سیکولر ادارہ ہے، ان کا تو اسرائیل سے ایسا کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں، وہ تو بہت سی چیزیں ان کی ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں۔ مسئلہ تو غزہ کا ہے، تو غزہ کے لوگ 2006 کا الیکشن ہمیں یہ بتاتا ہے، اور اس کے بعد کے بھی جو انڈیکیٹرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی وہاں کے مزاحمت کار الیکشن لڑیں وہ الیکشن جیتیں گے۔ تو آپ ان سے ڈائلاگ نہیں کریں گے تو ڈائلاگ آپ کی انٹرفیس کس سے کریں گے؟ مسئلہ تو ان کو ہے نا، وہ اسلامک اسکیٹولوجی کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، تم لوگ غاصب ہو، تم لوگ چلے جاؤ۔ اسرائیلیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری اسکیٹولوجی یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اگرچہ انہوں نے اس کو پروو کرنا کہ ان کا علاقہ ہے، وہ جو یہ اشکنازیز جو آئی ہوئی یورپ سے، ان کی بات نہیں ہو رہی، لیکن انہوں نے جیسا بھی یہ کلیم تو انہوں نے کر لیا۔ تو اب جن کی آپس میں ایشو ہے، ان میں سے آپ کہتے ہیں کہ وہ آپس میں گفتگو کریں گے، لیکن ایک پارٹی گفتگو کرے گی نہیں، اس کو ہم کسی چیز میں شامل ہی نہیں کریں گے۔ آئی مین دس از کمپلیٹلی نان سینس۔ اور جیسے ٹرمپ کا ایک دماغ ہے نا کہ جس کے اندر اتنی انکنسسٹنسی پائی جاتی ہے، وہی یہاں پہ پائی جا رہی ہے۔ بٹ لیٹس موو آن ٹو سم ادر آسپیکٹس۔ مثال کے طور پہ کہ اس معاہدے میں کیا کوئی اچھی چیز بھی ہے؟ نہ، بہرحال یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں بہت سے ممالک شامل ہیں، گارنٹور شامل ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مکمل طور پہ یہ ایک فضول ڈاکومنٹ ہو، کچھ نہ کچھ تو اس میں اچھا ہوگا۔ تو اب کمپیئر کرتے ہیں اس ویڈیو کے سیکشن میں کہ اس میں اچھی باتیں کیا ہیں، پھر اگلے میں کہ اس میں غلط باتیں کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر کہ اوور آل کون سی لسٹ کس کو آؤٹ وے کرتی ہے۔ اب اس میں کیا اچھی باتیں ہیں؟ جو میرے پاس لسٹ ہے وہ یہ ہے کہ امیڈیٹ سیز فائر ہوگا، بلڈ شیڈ اوبیسلی رکے گا، جو پرزنر ہیں بہت زیادہ جو فلسطینی وہاں پہ ہے ان کو آزادی ملے گی، اوبیسلی جو اسرائیلی ہاسٹیجز ہیں ان کو بھی، اب فلسطینیوں نے اس لیے تو نہیں ہاسٹیج پکڑے ہوئے تھے کہ ساری زندگی ان کو اذیت دینی ہے یا ان کو مارنا ہے، ایسا ایویڈنس بھی نہیں کہ انہوں نے کبھی ان کو اذیت دی ہو، لیکن وہ ایک بڑے مقصد کی اچیومنٹ کے لیے ان کو پکڑا تھا، تو ان کے اگر وہ مقصد حل ہوتا ہے تو ان کا ریلیز، اس کے ساتھ ایک میسو ایڈ ہے، جو ہاسپٹلز ہیں ان کی دوبارہ سے ریکنسٹرکشن ہے، ادویات ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، بیکریز، پانی، میڈیسن، یہ ساری چیزیں وہاں پہ دوبارہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، شور، اس کے اندر انٹرنیشنل گارنٹی ہے، یعنی کہ آئی ایس ایف یا انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس، ایک گلوبل اوور سیٹ وہاں پہ آ جاتی ہے، اسرائیل اس کو اینیکس نہیں کرے گا، یہ بھی اس میں بات کہی گئی ہے، اور ایک ایک فیزڈ بیسڈ اپروچ ہے جس کی اسٹیپ بائی اسٹیپ امپلیمنٹیشن، یہ اس کے کچھ پازیٹیو چیزیں ہمیں بظاہر نظر آتی ہیں، وہ کتنی امپلیمنٹیبل ہیں یہ ایک اور چیز ہے، لیکن فوری طور پر اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں جو آرگومنٹس اس کے خلاف جاتے ہیں وہ کیا ہیں۔ سارے انالیسس کرنے کے بعد جو میری لسٹ بنائی ہے کہ یہ اس کے خلاف کیا آرگومنٹس ہیں، پر وہ لسٹ کچھ اس طرح سے جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ غزہ کو ایک انٹرنیشنل جو پروٹیکٹریٹ ہے اس کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی کہ ٹرمپ کا بورڈ ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس ہے وہ وغیرہ، یہ جتنے لوگ ہیں یہ ایک مطلب باہر کے لوگ ہیں جو آ کے غزہ کے لیے آپریٹ کریں گے، غزہ کے بہاف پہ آپریٹ کریں گے۔ اس میں وہ جو آزادی کا کانسیپٹ ہے، سوورینٹی کا ہے، وہ انڈرمائن ہوتا ہے۔ دوسرے جو مزاحمت کار ہیں ان کی میس لوکل سپورٹ ہے اس کے، لیکن اس کے باوجود ان کو اس میں سے باہر نکال دیا گیا، اور جو ٹرانزیشنل گورننس کی بات کی ہے اس پہ کوئی ٹائم لائنز نہیں ہے کہ یہ کب ہوگا، ایک اوپن چھوڑ دیا، یعنی کہ جیسے فوکس لگ رہا ہے کہ صرف ہے کہ ابھی جنگ بندی ہو جائے، جو کہ بذات خود بہت اچھی بات ہے، لیکن جو لاسٹنگ پیس کی بات کی جاتی ہے، ایٹرنل پیس وغیرہ کی بات کی جاتی ہے، اصطلاحات میڈیا میں استعمال کی جا رہی ہیں، اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم لائنز نہیں ہے۔ دین وی ہیو مور کہ اس میں ویسٹ بینک کو ٹوٹلی اومٹ کر دیا گیا ہے، ٹوٹلی۔ یہاں جو مزاحمت کار ہیں ان کو اومٹ کرنے کی سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ جن کا آپ کے ساتھ ہے ان کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا، باقی سب سے آپ نے راضی نامہ لے لیا ہے، ایک ایشو۔
لیکن جسے آپ نے راضی نامہ لیا ہے مثال کے طور پہ پیلسٹینین اتھارٹی، ان سے آپ نے غزہ کے حوالے سے تو راضی نامہ لے لیا ہے، لیکن ان کا اپنا جو ایشو ہے اس کو آپ نے چھوڑ ہی دیا، جو ویسٹ بینک ہے. یعنی ہمارے لیے وہ ایک ایشو ہے، لیکن جو اس وقت جیوگرافیکل سیگریگیشن ہے میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو غزہ کی مینجمنٹ ان کے پاس تو نہیں ہے، لیکن ان کی ان غزہ کا معاملہ آپ ان سے ڈسکس کریں لیکن ویسٹ بینک کا معاملہ آپ ان سے ڈسکس نہ کریں. ڈزنٹ میک اینی سینس ایٹ آل. پھر اس میں ایک بات اگرچہ جو ہے وہ ایک ٹو اسٹیٹ کی بہت جگہ پہ کی گئی، لیکن یہاں پہ جو شفٹ ہے وہ غزہ کا نظر آتا ہے، ٹو اسٹیٹ کا نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی ذکر ہے. وہ اچھی بات ہے، بری بات ہے، اس پہ ہم آئیں گے لیٹر کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، کیا صورت ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو کلیم کرتے ہیں جگہ جگہ، شہباز شریف صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، ٹو اسٹیٹ سولوشن، باقی بندہ بندہ، اس میں تو ٹو اسٹیٹ والا کوئی سچ کوئی اتنا ہے کہ گڈ فیتھ میں اگر پیلسٹینین اتھارٹی اپنی ریفارم کو مکمل کرتی ہے تو پھر ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم اس طرف جائیں. لیکن گڈ فیتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب بھی آپ اس معاہدے کو توڑنا چاہیں آپ نے صرف الزام لگانا ہے کہ وہ گڈ فیتھ پہ آپریٹ نہیں کر رہے ہیں، بات ختم ہو جائے گی. کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے اس کی، کوئی نہ ٹائم لائن ہے، نہ اس کے کوئی آبجیکٹیو اسٹینڈرڈ ایسا طے کیا گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس سے جو ایک پیلسٹینین اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے وہ سارے کا سارا اس میں بیری ہو سکتا ہے، اس میں وہ دفن ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سارا فوکس ان چیزوں پہ رہ جائے گا. اس کی غزہ کی اسٹیبلٹی پہ رہ جائے گا، غزہ کی اکانومی پہ رہ جائے گا، اور غزہ کی وہ خود کو فری کہیں گے نہیں کہیں گے اس چیز پہ رہ جائے گا. اوور آل جو ہمارا ہے وہ تو اس کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے کہ جو فلسطین کی آزادی ہے، ان مجموعی طور پہ لوگوں کی آزادی ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. اب چلتے ہیں ہم ٹو اسٹیٹ سولوشن جس کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے اس طرف. کوشچن نمبر 1 کہ آئیڈیلی عالم اسلام کیا چاہتا ہے، انسانی حقوق کے مطابق کیا ہونا چاہیے، بین الاقوامی قوانین کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ آنسر از ویری سمپل، ون اسٹیٹ، ایک اسٹیٹ ہونی چاہیے. دنیا کے 3 بڑے مذاہب، 2 آبادی کے لحاظ سے اور ایک آبادی اتنی نہیں ہے لیکن بہرحال دنیا کی ہسٹری میں اس کا ایک ذکر ہے، یعنی کہ یہودیت، یہ تینوں کلیم کرتے ہیں کہ وہاں پہ ان تینوں کے اسٹیکس ہیں. کوئی اس میں بری بات نہیں ہے کہ ایک ہی ملک بنے اور تینوں جو مذاہب کے لوگ ہیں وہاں پہ رہیں، مسلمان بھی رہیں، یہودی بھی رہیں، عیسائی بھی رہیں، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. یہ سب سے آئیڈیل سولوشن ہے. جو پولیٹیکل اس کے ملک کا جو سیٹ اپ ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا، وہ دنیا کے کئی ملکوں میں اور چل رہا ہے جہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ایون مختلف فرقوں کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. کس طرح سے اس کے اندر پاور کو میک شور کیا جاتا ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. یہ تو ایک آئیڈیل چیز ہے جو ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہو رہی تو پھر ٹو اسٹیٹس، کیونکہ نا دوسری پاسبلٹی ہے وہی ہے کہ فلسطین کی حاکم بدہن اسٹیٹ رہے ہی نہ، تو اس کو تو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو پھر جو ایک وائبل پوزیشن رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم ایک فلسطینی ریاست رہے. اب یہ بات کون کہہ رہا ہے کہ ایک فلسطینی ریاست وہاں پہ رہے؟ مجموعی طور پہ ساری زمین اس کے پاس نہیں، لیکن ایک سگنیفیکنٹ پورشن ان کے پاس رہے. یہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے یہ بات کہہ رہی ہے بڑے عرصے سے کہ ہمیں یہ قبول ہے. جو غزہ کے مزاحمت کار ہیں ان پہ یہ الزام ضرور ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. 1988 کی ان کی جو ڈاکٹرن تھی اس کے بار بار حوالہ دیا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایون جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ بھی بار بار اسی کا حوالہ دیتے ہیں. لیکن وہ جو چیز نہیں بتاتے، جو مس کرتے ہیں، وہ 2017 میں فلسطینی مزاحمت کاروں کا اپنا پالیسی شفٹ ہے. 2017 میں ان کا جو نئی پالیسی ہے 2017 سے جو سٹارٹ ہوئی ہے، وہ پالیسی یہ ہے کہ جو 1967 کے جو بارڈر ہیں ان کے مطابق وہ فلسطینی ریاست کو کے لیے تیار ہیں کہ ہم اسے قبول کر لیں گے، جس میں غزہ ہے، جس میں مغربی کنارہ ہے اور القدس ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، یہ ان کی آفیشیل پالیسی کا حصہ ہے کہ اس کو ہم فلسطینی ریاست ماننے کو تیار ہیں. باقی جتنا حصہ ہے وہاں پہ اسرائیل ہے اس کو ہم ریکوگنائز نہیں کریں گے. ریکوگنائز نہیں کریں گے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا بھی ہمارا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر اس وقت ان کے پاس ہے فائن، ہم ریکوگنائز نہیں کریں گے. جو پاکستان کا کیس ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اسرائیل نام کی ایک اینٹی موجود ہے، وہاں پہ ایک حکومت موجود ہے، وہاں پہ ادارے موجود ہیں، ان کی ایک پارلیمنٹ ہے، سارا ہے جو ملکوں میں ہوا کرتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ خود کو جو مرضی کہیں، ہم اس کو ریاست تسلیم نہیں کرتے. یہی فلسطین کے مزاحمت کاروں کی 2017 سے پالیسی ہے آن ورڈز. اور یہی بات میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر بات اس طرف جاتی ہے تو ہم مسلمانوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ ہے، یہ میں نے ایون پوڈ کاسٹ میں جو سارے الدین صاحب کے ساتھ ہم ایک پوڈ کاسٹ تھی وہاں پہ بھی اور کئی جگہ پہ یہ بات میں نے دہرائی ہے کہ دیکھیں ہم میٹرک کانسیپٹ کے تحت کہتے ہیں کہ جو مسلمان سارے ایک ہی جسم ہے، مسلمان جہاں پہ بھی ہیں وہ ایک جسم ہے، کہ وہاں پہ اگر ایک بچہ شہید ہو رہا ہے فلسطین میں
تو وہ میرا بچہ ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن جس کا وہ بایولوجیکل بچہ ہے اس کی سے پہلے آتی ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے لیے یہ کافی ہے، یہ 3 علاقے غزہ کے ہیں، یعنی کہ غزہ ہو گیا، مغربی کنارہ ہو گیا اور القدس ہے، تو چونکہ میرے بچے پہ بم نہیں گر رہے تو میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے دانشور نہیں بنوں گا کہ نہیں تم لوگوں کو لڑنا چاہیے وہاں پہ۔ میں کہوں گا کہ ہم آپ کے اس حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آئیڈیلی یہ ہے کہ سارے کا سارا آپ کا ہے، ہمارا ہے، لیکن اگر میں اپنا بچہ وہاں بھیج نہیں سکتا تو میں آپ کے بچے پہ یہ ظلم نہیں کروں گا کہ نہیں آپ ڈٹے رہیں۔ میں یہ کام نہیں کروں، میں کہوں گا کہ آپ نے جو کام کیا ہے امیزنگ ہے، ایکسٹراڈنری ہے، اس پہ سلوٹ ہے آپ کو کہ آپ نے ایک طرح سے امت کی طرف سے ایک فرض کفایہ آپ کا ادا کر رہے ہیں۔ ساری امت آپ کی مجرم ہے، نو ڈاؤٹ، آپ لوگوں سے بے وفائی کی گئی ہے، لیکن آپ ابھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں یہ چاہیے، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میرا تو نقصان نہیں ہو رہا لیکن آپ نقصان برداشت کرتے رہو اس لیے کہ آئی تھنک اس میں زیادہ بڑا دانشور بن جاؤں گا۔ یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ کام ہمیں سے کسی کو نہیں کرنا چاہیے، تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ان کو کم سے کم اس حوالے سے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے تو اس پہ ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ یہ میری ایک اس پہ انالیسز تھی اس سارے معاملے پہ۔ جو کنکلوژن ہے، میں جو سمری ہے کہ میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ آج بھی مسلم ممالک کو اپنی فوجیں بھیجنی چاہیے۔ آج بھی یہ معاملہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ طاقت کے ذریعے حل ہونے والا ہے، اس کو طاقت کے ذریعے ہی حل کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں تو جس طرح سے یہ غزہ پہ فوکس کر کے انہوں نے ایک اگریمنٹ یہ کر رہے ہیں وہاں پہ، ایسے ہی پورے فلسطین کے لیے کریں، ویسٹ بینک کو اگنور نہ کریں، گارنٹی ہو اسرائیل سے کہ وہاں پہ وہ اینیکس نہیں کرے گا اس کو، جو 67 کے بعد اس نے اپنی ریاستیں بنائی ہوئی ہیں، اب سوری آبادیاں بنائی ہیں، سیٹلمنٹس ہیں، ان کو ختم کرے گا وہ حصہ، اور اس کو دنیا ریکوگنائز کرے گی۔ یہ کرائیں اس کے فوراً بعد، ادروائز یہی ہوگا کہ یہ ایک ٹوٹل سرنڈر ہوگا کہ آپ نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا فلسطین کے لیے، صرف غزہ میں جنگ بند کرانے کے لیے آپ نے ایک ایسے ڈاکومنٹ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے جس میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، جبکہ یہ جنگ آپ بڑے افیکٹو طریقے سے بند کرا سکتے ہیں، بائیک آؤٹ کر کے، اسرائیل کی تجارتی رستے روک کے۔ فوج کا آپشن میں نے بتایا ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے، صرف پوزیشن اپنی آگے پیچھے کے علاقوں میں صرف تعینات کر دیں، کچھ ترکی میں بیٹھی ہو، کچھ سیریا میں ہو، کچھ مصر میں ہو، اور علاقوں میں سب کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں کر رہے تو پھر ویسٹ بینک کو بھول کے کم سے کم اس وقت جو ایک ریاست ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے وہ اس کو نہ گنوائیں۔ باقی ایک سوال میں چھوڑ رہا ہوں، اگرچہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک ہسٹری اس موضوع پہ ہماری ہے کہ ہمارے وہ لوگ، وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں اور وہ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں، جو کہتے تھے کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، جو کہتے تھے کہ اسرائیل غاصب نہیں ہے، جو لوگ کہتے تھے کہ مواخات ہو جائے، آج دیکھ لیں ٹرمپ، نیتن یاہو، سب نے اپنی زبان چینج کر لی ہے۔ وہ مذاکرات براہ راست اگر ان سے نہیں کر رہے، ویسے تو مذاکرات بھی ان سے ہی کر رہے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، لیکن اگر آفیشلی اس کا اقرار نہیں کرتے تو پھر بھی ایونچولی بات وہاں پہ یہی مانی جا رہی ہے غزہ میں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی مارے جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنے گراؤنڈ پہ ہم سٹینڈ کریں گے۔ ایز وی اسپیک، اس ویڈیو کے ریکارڈ ہونے تک جو مزاحمت کار ہیں وہ اس پرپوزل کو پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اس کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا، ریجیکٹ بھی نہیں کیا، لیکن ایکسیپٹ بھی نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے نقصان کے بعد آپ کی اسرائیل کے غاصب نہ ہونے کی، وہ مواخات والی، وہ جتنی بھی آپ کا ایک آئیڈیا تھا، وہ قدرت نے اس دنیا میں آپ کو دکھا دیا ہے کہ جن کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ بات کر رہے تھے انہوں نے خود اس پہ سرنڈر کر لیا ہے۔